बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम नगा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज भी सबसे बड़ी जो खबर है वो तो इसराइल और ईरान का तसादुम है। जंग, जिसे जंग कहा जाता है, वाकई ही यही है, वैसे हो जो हम गुज़िश्ता 3 रोज से देख रहे हैं। इसराइल ने हमला किया और बहुत ही ज्यादा खूनखार हमला था, मोहलिक हमला था, जिसमें ईरान की एक बहुत बड़ी फौजी क़यादत, एटमी साइंसदान नंबर 1, नंबर 2 जनरल्स को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फरमाया, अमेरिकी सदर ने, कि अब लगता है कि ईरान जो है वो मेज पर आ जाएगा मुज़ाकरात की। यहाँ एक चीज जो बुनियादी तौर पर समझने की है, ईरान से जो सुन्नी और शिया मुसलमान हैं उनका जो इख्तलाफ है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं उन्हें अल्लाह की मदद भी हासिल होती है। अब ईरान में जो कुछ हुआ, उसके बाद जो जवाबी हमला ईरान ने किया, पहले दिन तो ड्रोन्स भेजे गए और इसराइल ने कहा कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, नुकसान नहीं हुआ। लेकिन तारीख में जो 1948 से इसराइल के क़याम के बाद से होने वाली तारीख है, उसमें पहली मर्तबा किसी जंग में इसराइल को इस तरह नुकसान हुआ जिस तरह गुज़िश्ता रोज या गुज़िश्ता रात हुआ। वो इसराइल जिसने अपनी पूरी सिविल आबादी के लिए बंकर्स बनाए, वहां वो लोग बड़ी आसानी से अपने बंकर में चले जाया करते थे। गुज़िश्ता रोज देखे जाने वाले बहुत से मनाजिर ऐसे हैं जहां लोग पहले बंकर में जाने के लिए एक दूसरे से उलझ रहे हैं और लड़ रहे हैं, और ये है वो खौफ। दरअसल जो मर्द मोमिन का खौफ होता है, काफिर पर, यहूदी पर, इसराइली पर, वो ये खौफ। अब जो बैनुल अक़वामी ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि 8 लोग, ये वॉइस ऑफ अमेरिका भी बता रहा है, ये डॉयचे वेले भी बता रहा है, ये बीबीसी भी बता रहा है, ये पाकिस्तान के ज़राए अबलाग नहीं बता रहे, या ईरानी ज़राए अबलाग नहीं बता रहे, ये इरना का की खबर नहीं है, ये बैनुल अक़वामी जो ज़राए अबलाग हैं वो बता रहे हैं कि इसराइल को किस तरह नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हैं। 8 लोग तो कंफर्म हैं और 20 फौजी लापता है। लापता होने का मतलब भी यही है कि वो मर गए। इमारतें पहली मर्तबा इसराइल में तबाह हुई। इसराइल ने अपनी जंग का जो तरीका कार तब्दील किया, उन्होंने पहले जो एटमी मराकज़ थे उन पर अटैक किया। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि उन मराकज़ पर हमला करने से होने वाला नुकसान कितना है, या वाकई वो उस नुकसान करने में कामयाब भी हुए। जहां तक मैं समझता हूं, मेरी जाती राय है कि हो सकता है कि ईरान ने अपना जो एटमी मवाद है, अफजूदा मवाद, या उनके जो बम हों, जैसे कि बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग गैर मुसद्दक़ा तौर पर बता भी रहे हैं
کہ ان کے ایران کے پاس 9 ایٹمی ہتھیار ہیں. اگر ان ایٹمی ہتھیاروں کو نقصان پہنچتا تو یقیناً اس کا ریئیکشن تابکاری پھیلنے کی صورت میں ہوتا، جس کی ابھی تک کوئی شہادت نہیں ملی. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے، اور پہلے تو اس کا یہ مطلب یہ بھی ہے کہ وہ محفوظ ہیں، اور جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ہے وہ اتنی مضبوط اور طاقتور ہے ایران کے اندر کہ اس نے ایران میں جس طرح پہلے رات حملہ کیا اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے، وہ میزائل باہر سے آ کر نہیں گرے تھے. وہ بالکل وہی طریقہ کار تھا کہ ڈرونز باقاعدہ جگہ کرائے پر لے کر خفیہ جگہ بنائی گئی ایران کے اندر، وہاں پارٹس کی صورت میں لائے گئے، انہیں اسمبل کیا گیا، اور جب انہیں استعمال کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے استعمال کیا. لیکن اس کے جواب میں جو میزائل ہے، اب یہاں صورتحال بہت سنجیدہ بھی ہے، قابل غور بھی ہے، اور یہ بات سوچ طلب بھی ہے، یہ بات کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران سے اڑنے والا میزائل اسرائیل تک پہنچ جائے اور وہاں جا کر تباہی مچا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کروز میزائل ہیں، سپر سونک میزائل ہیں، جو آواز سے تیز رفتار سفر کرتے ہیں، آواز سے 2 گنا رفتار ہے، 3 گنا رفتار ہے. اس میں جو اسرائیل کا آئرن ڈوم تھا وہ بوم بوم آفریدی ہو گیا. جیسے ہمارے شاہد آفریدی اور معروف گلوکار جواد احمد عمران خان کی مخالفت میں جب آ کے بات کرتے ہیں تو وہ بوم بوم ہی ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح آئرن ڈوم بھی بوم بوم ہو گیا. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت امریکہ جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر پہلے تو یہ کہتے رہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ اگر اسرائیل پر حملہ کیا ایران نے تو ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے. یہ شکر ہے ابھی تک کہ انہوں نے عملی طور پر اس جنگ میں شرکت نہیں کی، ورنہ یورپی یونین ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، یہ تمام ممالک امریکہ کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف کام کر رہے ہیں. اب جو ایران سے میزائل گرے، اس میں مزیدار بات جو خبر چل رہی ہے کہ وہ اسرائیلی وزارت دفاع پر بھی گرے. اب جو ہم بات کر رہے تھے وہ اتنے تیز رفتار تھے کہ نکلنے کے 7-8 منٹ کے اندر اندر انہوں نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا. اب یہ نشانہ بنے اسرائیل کے بہت سے علاقے جہاں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. جب ایران کی تیل کی تنصیبات پر اسرائیل نے گزشتہ شب حملہ کیا تو اب ایران نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ بھی اسرائیل کے معاشی مراکز پر، جس کے ذریعے اسرائیل کی آمدنی ہو رہی ہے، جس کے ذریعے اسرائیل معاشی طور پر مضبوط ہوتا ہے، اب ان کو ہم اپنا ہدف بنائیں. مسلمانوں کے ساتھ تو ایک بہت بڑا قضیہ ہے، بہت بڑا بیڈ لک رہا ہے پوری تاریخ میں کہ اسلام میں غدار جو ہیں وہ ہر دور میں رہے. حضور کے دور میں بھی تھے، جنہیں منافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج بھی، اور اسلامی تاریخ میں خصوصاً جو بر صغیر کی تاریخ ہے وہاں غداری کے لیے جو نام ضرب المثل بن گئے، میر صادق اور میر جعفر، ان کے تو کیا ہی کہنے. نواب سراج الدولہ ہوں یا ٹیپو سلطان ہوں، وقتی طور پر تو انہیں شکست ہو گئی لیکن تاریخ میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں. مرنا تو ہے،
آج یا کل. لیکن اگر انسان کو بقول شاعر کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات. اور واقعی یہ مقتل میں جانے والے لوگ، اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسلامی تاریخ میں اور خصوصاً ہماری برِ صغیر کی تاریخ میں، اگر ہم دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں، تو شاید ہی کوئی جنرل کسی جنگ کے دوران کام آئے ہوں. ایران میں تو 20 جنرل شہید ہو گئے، کمانڈر ان چیف شہید ہو گئے، اور یہ جنگ میں شہید ہوئے. یہ کسی دہشت گردی میں نہیں جان سے گئے. جان کی بازی، سر دھڑ کی بازی لگانا تو کوئی ان سے سیکھے. ہمارے یہاں تو جو لوگ ہیں ان کی کیا بات کریں. جو کچھ ہمارے ملک میں ہوا، ہمارے عوام پر جو ظلم ہوئے، جو ان پر حکمرانی کا طرز اختیار کیا گیا، 70 سال 75 سال تک تو لوگ سنتے رہے، آنکھ بند کر کے عمل بھی کرتے رہے، یقین بھی کرتے رہے. اب مزیدار بات یہ ہے کہ لوگ ان باتوں پر یقین کرنے کو تیار ہیں. جیسے ہم دیکھیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے پہلے تو کیا ہوا، کرپشن کم ہوا کرتی تھی، لیکن ضیاء الحق کے بعد سے ہمارے ملک میں کرپشن نے، یہ جو کرپشن کا ناسور ہے، یہ جو کرپشن ہے، یہ جو رشوت ستانی ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہاں خواہ حافظ ہوں، یہاں بڑی بڑی داڑھیوں والے ہوں، یا بہت بڑے انقلابی لیڈران ہوں، جنہوں نے کرپشن کی کروائی، اس کا حصہ بنے، انہوں نے یقیناً جہنم کا ایندھن بنا. دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی ہماری توجہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا ہو کہ ہم اپنے ملک کو ٹھیک صحیح طریقے سے دیانتداری سے چلانا. کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ آج سے 10 سال پہلے جو کچھ کہتی تھی، نواز شریف کے دور میں کیا کہتی تھی، بے نظیر بھٹو کے دور میں کیا کہتی تھی، آصف زرداری کے دور میں کیا کہتی تھی، وہ ہمیں سب یاد ہے. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا. اور اب پاکستان کا ایک عام آدمی یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، سچ ہے. مطلب یہ کہ کریڈیبلٹی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ختم ہو گئی. یہاں ہمارے ایک سینئر تھے، میرے سینئر بھی تھے، میرے افسر بھی رہے، بہت بڑے شاعر تھے، رضی اختر شوق. ان کا جو دفتر تھا کراچی میں، جہاں ان کی پوسٹنگ تھی، اس کے باہر ایک بڑا معروف نور پان والا ہوا کرتا تھا، اور اس سے لوگ ادھار پان لیا کرتے تھے، اور پان لے کر جب تنخواہ ملتی تو پیسے ادا کر دیا دیتے تھے، کھاتا چلا کرتا تھا. تو شوق صاحب کی گفتگو کرنے سے پہلے شوق صاحب کا ایک میں شعر سناتا جاؤں. ان کا ایک بڑا معروف شعر ہے کہ ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آج جائیں گے ہم لوگ. یا پھر ان کا ایک شعر جو آج کے حالات پہ صادق آتا ہے کہ ایک پتھر ادھر آیا تو اس سوچ میں ہوں، میری اس شہر میں کس کس سے شناسائی ہے،
تو بات میں کہہ رہا تھا رضی اختر شوق صاحب کی، نور پان والے سے ان کی کوئی بات ہوئی، اور جیسے وہ حسب عادت اس نور پان والے سے ادھار پان لیا کرتے تھے، تو اس نے کہا اب میں پان نہیں دوں گا، نقد ہی دوں گا۔ دوسرے دن انہوں نے اپنا نائب قاصد بھیجا کہ جاؤ نور سے، شاید اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو، وہ پان دے دے۔ اس نے نائب قاصد کو بھگا دیا، کہا جاؤ، شوق صاحب کا پان نہیں ہے، ان سے کہو پیسے دیں گے تمہیں۔ تو شوق صاحب اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ ظاہر ہے پان کھانے کی جو عادی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ اپنے آفس کے کوریڈور میں بڑبڑاتے ہوئے بولے کہ اب تو ہماری اتنی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے کہ نور پان والا ہمیں ادھار پان دے۔ مطلب اب ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی کریڈیبلٹی اتنی ختم ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی ان کی بات پہ یقین کر لے، بلا سوچے سمجھے نہیں، سوچ سمجھ کے بھی نہیں کر رہا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ حالات کیوں آئے؟ یہ مقام کیوں آیا کہ وہ پاکستانی، خصوصاً بیرون ملک پاکستانی، جو پاکستان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے، اب ہمارا آرمی چیف امریکہ جائے تو اس کے لیے، اس کے خلاف واشنگٹن میں مظاہرے کریں، اور وہ 2 4 6 بھی نہ ہوں، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں۔ یہ بات یقیناً سوچنے کی ہے کہ ہم کون سی غلطیاں کرتے آئے ہیں اور کون سی غلطیاں دہرا رہے ہیں بار بار۔ کیا ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اسٹک ہے، اور ہم نے اسی سے ہی پوری قوم کو ہانکنا ہے؟ اس وقت بلوچستان ہمارے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل رہا ہے، اور ہمیں اس پر کوئی نہ غم ہے، نہ افسوس ہے، نہ سوچ و بچار ہے، نہ پریشانی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے دشمن چاروں طرف سے ہم پر نہیں، بلوچستان پر نظریں گاڑے۔ ہم نے اربوں ڈالر لے لیے سی پیک کے نام پر، اور بلوچستان میں اس کا حصہ 2% سے بھی زیادہ نہیں۔ کیا ہوگا؟ یہ کیسے کریں گے؟ آپ نے جو اربوں ڈالر چائنا سے لیے ہیں، کیا اس کے بدلے گوادر پورٹ کو 99 سال کی لیز پر آپ دے دیں گے چین کو؟ اور اگر آپ دے سکتے ہیں تو یہ وقت ہے ابھی دے دیں، ورنہ پاکستان، چین، عرب ممالک اور بلوچ سیاسی رہنما، جو بھی پولیٹیکل فورسز ہیں، بلوچ اور پختون دونوں، ان کی عزت کرتے ہوئے ان کے ساتھ ڈیل کریں، کیونکہ ڈنڈا ہر دفعہ نہیں چلتا۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ڈنڈے کی دھمکی، اب ایک چیز تو اور بھی آ گئی کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم تو اب لاٹھی اور بندوق لے کے چلیں گے، کوئی ہمیں گولی مارے گا تو ہم اس کا جواب گولی سے دیں گے۔ یہ کون چاہتا ہے کہ حالات اتنے خراب ہوں؟ عمران خان تو نہیں چاہتے، بلوچ تو نہیں چاہتے، پختون تو نہیں چاہتے، سندھی تو نہیں چاہتے، مہاجر تو نہیں چاہتے، نہ ہی کوئی عام پنجابی یہ چاہتا ہے، نہ ہی کوئی سرائکی یہ چاہتا ہے۔ ہر شخص، اس پاکستان کا ہر شہری عزت نفس کے ساتھ جینا چاہتا ہے، اور یہ ہم سب لوگوں کا حق ہے۔ اگر حق مانگنا توہین ہے تو حق چھین لیا جائے۔ کہیں اگر یہ مقام آیا تو بقول شاعر کہ میں رو رہا ہوں تم ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کروں؟ سوچیں، کیونکہ سوچنے کا وقت بھی اب ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔